मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो मैं हैरान होता हूं कि आप अपने वारिसों को एक ऐसी आग में धकेल रहे हो लड़ाई झगड़ों की कि वो इतनी बड़ी आग में आप उनको दाखिल कर रहे हो कि वो आपस में हमेशा क्या करते रहे, फिर लड़ते रहे आपस में। मैं लोगों के माली मामला देख के हैरान हो रहा हूं कि ऐसे बड़े बड़े सौदे कर रहे हैं और ऐसे करते हैं जैसे इनको यकीन है कि मैंने जिंदा रहना है। ओ भाई, अभी अभी लिखो, अभी मैं मर गया तो क्या होगा। तो लोग ऐसे सवालात से क्या करते हैं, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, ताज्जुब करते हैं, क्यों भाई, क्यों मर गए, क्यों मर गए। भाई मर सकता है, कोई भी किसी टाइम मर सकता है, इसका पहले से बताओ क्या हो गया क्या। एक साहब ने मुझे कहा, किसी बड़े महकमे में थे, कि एक पॉलिसी है, ये खरीद लो, मैं यहां बैठा हूं, मैं हूं जब तक आप बेफिक्र रहे हैं। मैंने कहा आप जब तक हैं, इसका मतलब अगर आपका इन्ना लिल्ला हो गया तो फिर फिर मुझे ताज्जुब से देखते हैं। भाई हम किसी ऐसे काम में अपने आप को नहीं डाल सकते जिसमें मेरी मौत या आपकी मौत की सूरत में पेचीदगियां खड़ी हो जाएं। नहीं आ रही बात भाई, ऐसी डीलिंग हो कि आज आप मर गए तो क्या होगा, मुझे पहले इसका जवाब चाहिए। आज मैं मर गया तो ये पैसे रिकवर कैसे होंगे, मुझे इसका जवाब चाहिए। कोई भी किसी भी टाइम मर सकता है। हर चीज में मौत को डॉक्यूमेंट में लाजमी लेकर आओ। हर डॉक्यूमेंट में मरने का तस्करा लाजमी होना चाहिए, जो कि हमारे नहीं होता। फिर इतनी पेचीदगियां। उफ, विरासत की एक तकसीम हो रही थी, मेरे पास केस आया, उन्होंने कहा कि ये जो बड़ा भाई है मुश्तरक मकान है, ऊपर वाले पोर्शन पे घर बनाएगा। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, ये घर बनाया रहने के लिए और मर गया, बात आ रही है समझ में फिर क्या होगा। फिर यही सवाल होता है, भाई मैं अभी जवान, मैं क्यों मरूं। तो मैं हैरान होता हूं कि आप अपने वारिसों को एक ऐसी आग में धकेल रहे हो लड़ाई झगड़ों की कि वो इतनी बड़ी आग में आप उनको दाखिल कर रहे हो कि वो आपस में हमेशा क्या करते रहे, फिर लड़ते रहे आपस में। इस्लाम में बहुत ज्यादा मुआमलात की सफाई का हुक्म है, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं। कुरान की सबसे लंबी आयत जो नाजिल हुई है वो सौदों को लिखने के बारे में, कि जो सौदा हो, माली लेन देन हो, रिटर्न में होना चाहिए, जबानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि लड़ाई कहां से शुरू होती है, पैसों, जहां पैसा आएगा वहां बट्टेबाजी शुरू। देखो, कुरान टेंशन बढ़ाने की किताब है, टेंशन खत्म करने की किताब है। खत्म करने की है ना, टेंशन बढ़ाने की होती तो ये तो फिर एक ऐब है ना। लेकिन अजीब बात है, कुरान में मौत का तज़किरा बहुत है। तो लोग कहते हैं मौत के तज़किरे से टेंशन बढ़ती है। मैं कहता हूं बढ़ती है तो कुरान इसका तज़किरा बार बार क्यों करता है। मौत के तज़किरे से टेंशन कम होती है मेरे भाई, बढ़ती नहीं है। बहुत मुश्किल है यार। आप भी बोल रहे होंगे मुफ्ती साहब कैसे दावे कर रहे हैं यार। मौत के तज़किरे से टेंशन कम होती है, बढ़ती नहीं है। क्यों? जब बार 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 मौत का तज़किरा, तो इंसान इस दुनिया से दिल लगाना छोड़ देता है। और टेंशन की बेसिक वजह ही दुनिया से मोहब्बत है। अरे जिस महबूबा से मोहब्बत हो और उसके बारे में यकीन हो कि ये महबूबा बिछड़ जाएगी, तो इससे इंसान की टेंशन कम होगी या बढ़ेगी। ये मोहब्बत तो जहर है। दोस्ती लगा रहे हो कि पता है कि ये साथ छोड़ देगा। एक दोस्त वो होता है जिसके बारे में पता नहीं होता, जब साथ छोड़ता है तो फिर आदमी कहता है यार ये क्या हो गया। और एक दोस्त वो होता है जिसके बारे में पहले से पता है कि ये साथ छोड़ देगा। उससे दोस्ती लगाना तो परले दर्जे की बेवकूफी है या नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो अल्लाह ने बार बार मौत का तज़किरा किया कुरान में, बार बार। ये दुनिया नहीं, कोई भी डीलिंग हो रही हो ना, पैसों का कोई बिजनेस हो रहा है, आपका बिजनेस हो रहा है, गाड़ियों का कारोबार हो रहा है, यार वो ये गाड़ी मुझे जो है ना 20 साल की किस्तों पे चाहिए। यार 20 साल का क्या पता जिंदा रहें या नहीं रहें। फौरन बोलने का असर पड़ता है इंसान पर, आहिस्ता आहिस्ता जहन बनता है। कुछ कम कर लो, 10 साल पे ले आओ। कस्टमर 20 साल कह रहा है, आप किस पे ले आए बोले 20 साल में तो भाई 10 साल पे ले आओ। 10 साल पे आ गया तो बोला यार भरोसा तो इसका भी नहीं है, तो अब आप ऐसा करो, अगर आप इस दौरान मर गए तो क्या होगा, ये किस्तें तुम्हारा बाप भरेगा। मतलब ये कि ये किस्तें कौन भरेगा फिर, सही है ना।
یہ تو میں یہاں تمیز سے بات کر رہا ہوں, آپ نے باپ ہی کا حوالہ دینا ہے ورنہ وہ مانے گا نہیں. یہ نا مالی معاملات پہلے سے کیا کیا کریں. میں لوگوں کے مالی معاملات دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ ایسے بڑے بڑے سودے کر رہے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو یقین ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے. او بھائی ابھی لکھو, ابھی میں مر گیا تو کیا ہوگا. مجھے ایک بینک والے آفر کر رہے تھے کہ آپ قسطوں پہ مکان لے لیں نا. بینک والے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو آسان قسطوں پہ ایک مکان دلوا دیتے ہیں. میں نے کہا کتنے سال کی؟ انہوں نے کہا کہ اتنے سال کی. میں نے کہا اگر میں کل مر گیا, یعنی آج ایگریمنٹ کرتا ہوں اور یہ قسطیں بھرنا شروع کرتا ہوں اور میں 3 مہینے بعد مر گیا, پھر کیا ہوگا. تو لوگ ایسے سوالات سے کیا کرتے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں میں, تعجب کرتے ہیں کیوں بھائی, کیوں مر گئے, کیوں مر گئے. بھائی مر سکتا ہے کوئی بھی, کسی ٹائم مر سکتا ہے. اس کا پہلے سے بتاؤ کہ ہوگا کیا. اگر ہم بالفرض لے لیں آپ مر گئے. ایک صاحب نے مجھے کہا, کسی بڑے محکمے میں تھے, کہ ایک پالیسی ہے یہ خرید لو, میں یہاں بیٹھا ہوں, میں ہوں جب تک آپ بے فکر رہیں. میں نے کہا آپ جب تک ہیں, اس کا مطلب اگر آپ کا انا للہ ہو گیا تو پھر مجھے تعجب سے دیکھتے ہیں. بھائی ہم کسی ایسے کام میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے جس میں میری موت یا آپ کی موت کی صورت میں پیچیدگیاں کھڑی ہو جائیں. نہیں آ رہی بات بھائی. ایسی ڈیلنگ ہو کہ آج آپ مر گئے تو کیا ہوگا, مجھے پہلے اس کا جواب چاہیے. آج میں مر گیا تو یہ پیسے ریکور کیسے ہوں گے, مجھے اس کا جواب چاہیے. کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے. دنیا میں ہر کام کی گارنٹی لی جا سکتی ہے بھائی, موت کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتی. ایسے مرتے, اور اتنے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں پھر بھی یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کرایہ دار کو جب گھر لے کر آؤ نا تو اسے پہلے بتا دو میں مر گیا نا تو یہ ہمارا ایگریمنٹ کیا ہے, ختم. پھر میرے بچے آپ کو چاہیں نکالیں, آپ کو چاہیں رکھیں, پہلے بتا دو. ہر چیز میں موت کو ڈاکومنٹ میں لازمی لے کر آؤ. ہر ڈاکومنٹ میں مرنے کا تذکرہ لازمی ہونا چاہیے, جو کہ ہمارے نہیں ہوتا. پھر اتنی پیچیدگیاں. اف, وراثت کی ایک تقسیم ہو رہی تھی, میرے پاس کیس آیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا بھائی ہے مشترک مکان ہے, اوپر والے پورشن پہ گھر بنائے گا. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ گھر بنایا رہنے کے لیے اور مر گیا, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر کیا ہوگا. مسئلہ شریعت کا یہ, پوری بات بتاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گی. شریعت کا مسئلہ یہ کہ آپ جب کسی کی زمین پر اپنے لیے گھر بناتے ہیں, زمین ابا کی تھی, پلاٹ ابا کا, بیٹے نے کہا کہ ابا میں گھر بنا رہا ہوں, ابا نے کہا میرا پلاٹ ہے اس پہ بنا لے, تو پلیٹ ابا کی ہے, اس میں بریانی بولو نا آپ کی ہے. تو جس کی پلیٹ ہوتی ہے اس کو ہر وقت اختیار ہوتا ہے کہ اپنی پلیٹ کو خالی کرنے کا حکم دے دے کہ بھائی میری پلیٹ مجھے واپس کرو, اس میں نے قورمہ ڈالنا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پلاٹ پہ جب آپ گھر بنائیں تو جو جس کا پلاٹ ہے اس کو ہر وقت اختیار ہے کہ وہ گھر توڑ کے کہ اپنی تعمیر توڑ کے لے جاؤ یہاں سے, اس کو ہر وقت یہ رائٹ حاصل ہے, ہر وقت حق حاصل ہے یہ. اب لوگ کیونکہ اس پر عمل نہیں کرتے, وہ ابا سے اس وقت تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں اور آگے کا سوچا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو بنا رہے ہوتے ہیں کہ کون خالی کرنے کا حکم دے گا. ابا کیوں کہیں گے کہ توڑ کے لے جاؤ, ابا ہیں بھائی ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی کیوں توڑنے کا حکم دیں گے. میں نے کہا یار کچھ بھی ہو گیا, میں نے کہا فرض کرو آپ کا انا للہ ہو گیا, ابا کو آپ سے محبت ہے, ضروری نہیں کہ آپ کی بیوی کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہو, بہو کو بھی. آپ کے لیے بڑا دل ہے, بہو کے لیے اتنا بڑا دل نہیں ہے, اور ابا نے کہہ دیا بہو سے نکلو یہاں سے اپنا, یعنی اگر آپ مر گئے تو کیا ہوگا. تو پھر یہی سوال ہوتا ہے بھائی میں بھی جوان, میں کیوں مروں. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ اپنے وارثوں کو ایک ایسی آگ میں دھکیل رہے ہو, لڑائی جھگڑوں کی, کہ وہ اتنی بڑی آگ میں آپ ان کو داخل کر رہے ہو کہ وہ آپس میں ہمیشہ کیا کرتے رہے, پھر لڑتے رہے آپس میں. اسلام میں بہت زیادہ معاملات کی صفائی کا حکم ہے, بہت زیادہ, تھوڑا نہیں.
قرآن کی سب سے لمبی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ سودوں کو لکھنے کے بارے میں کہ جو سودا ہو, مالی لین دین ہو, ریٹن میں ہونا چاہیے, زبانی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیسوں, جہاں پیسہ آئے گا وہاں بٹے بازی شروع. تو تیار ہی نہیں ہوتے. پھر وہ اس کے اوپر ایک اور اسٹوری کسی نے بنا دی, پھر اس کے اوپر ایک اور اسٹوری کسی نے بنا دی. ابا نے کہا, ابا کے چانس نہیں تھے ابھی دنیا سے جانے کے, ابا انا للہ ہو گیا. ابا اب انا للہ ہو گیا کہ نیچے والا پلاٹ کیا ہو گیا, سب کا مشترک. ایک بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ میرا نیچے والے پلاٹ میں سے حصہ نکالو. واڑے واہ بھائی نیچے پلاٹ تو مشترک ہو گیا نا. اب ایک بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ یہ تو ابا کا پلاٹ تھا, اب ابا نہیں ہے تو ان کا پلاٹ بھی اب ان کا نہیں ہے, تو نیچے پلاٹ میں میرا بھی حصہ ہے, خالی کر کے دو. کر لیں وہ کچھ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی. پھر علماء کوشش کرتے ہیں کوئی سلو کا راستہ اختیار کریں, کچھ تم پیسے اتنے لے لو, یہ حق چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ سلو یقینی تو نہیں ہوتی کہ ضروری تو نہیں وہ سلو پہ آمادہ ہو بھی جائے. بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یہ سارے مسائل اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جتنے ابا کو بھی یہ پروگرام نہیں تھا کہ میں دنیا سے جاؤں گا فی الحال, ان کا خیال تھا 99.99 سال کے بعد شاید اس بارے میں ہم سوچیں گے کہ دنیا سے جانا ہے, شاید ہم وہ سوچیں گے اس بارے میں. یعنی عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہو. ویسے آپ پوچھیں تو بھائی کہیں گے موت کا کیا بھروسہ. ارے جب بھروسہ نہیں ہے تو ایسا کام کیوں کر رہے ہو بھائی. ویسے کہہ رہے ہیں موت کا کیا بھروسہ. جب بھروسہ نہیں ہے تو پھر یہ کچھ کیوں کر رہے ہیں. ایک صاحب نے اپنے 2 بیٹوں کو کمرشل پلاٹ لے کے دیا, اور کمرشل پلاٹ لے کے دیا تو کہنے لگے کہ وہ یہ 2 بالکل غریب غربا ہیں, یہ کمرشل پلاٹ میں ان کو دے رہا ہوں. میں نے ان صاحب سے کہا ان کو ہینڈ اوور کر دیں تو پھر یہ مالک بنیں گے, قبضے میں نہیں دیا تو مالک نہیں بنیں گے. انہوں نے کہا میں بنا کے دے دوں گا ان کو. میں نے کہا بنانے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو گیا تو. ان کو انا للہ نہیں کہا, ان کا میں نے کہا آپ کا وصال شریف ہو گیا. اگر آپ کا انتقال شریف ہو گیا بنانے سے پہلے تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب تک ہینڈ اوور نہ کیا جائے ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. کاغذات میں لکھنے سے یاد رکھو ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. ارے آپ نے دکان بنا کے اپنے بیٹے کے کاغذات, بیٹے کے نام کر کے کاغذات پکڑا دیے تو شرعی طور پر ملکیت منتقل نہیں ہوئے. چابیاں دیں اس کو بٹھائیں گے, قبضہ ہوگا تو پھر ہوگا. تو میں نے کہا یہ پلاٹ ہینڈ اوور کر دیں. پلاٹ ہینڈ اوور کیسے ہوتا ہے کہ جا کے نشان ہو اور بچہ وہاں جا کے کھڑا ہو جائے اور وہ تصرف, اس کو حق حاصل ہو جائے کہ اب میں جو چاہے کروں اس میں. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو میں یہ سب بنا دوں, بنا کے بنایا دوں گا. میں نے کہا اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تو بڑے کے چکر میں, زیادہ کے چکر میں چھوٹے سے بھی جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی کیوں انتقال ہوگا, ابھی تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ہو گیا انتقال. صحیح ہے نا, کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنے بارے میں یہ طے کر کے بیٹھا نا کہ انتقال نہیں ہوگا, اس کا جلدی ہوتا ہے, وہ تو پہلے ہی نکل جاتا. کہتے ہیں تو کس خوش فہمی میں مبتلا ہے, وہ تو پھر بھی ذہن میں ہے اس کے. تو حرکتوں سے پتا چل رہا ہے کہ مرنے کے لیے تیار نہیں. پلاٹ خریدیں گے, مکان خریدیں گے, اس میں 60 سال کی عمر میں مکان اگر اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہو تو ٹھیک ہے. اپنے لیے بنانے کا بولو نا بھائی, کوئی تک نہیں بنتا. بچوں کے لیے بھی بنا رہے ہو تو ٹھیک, کس تصور میں, وہ پھر میں اس پہ بات کر چکا ہوں. فرض کر لو بنا رہے ہو تو اگر اس نیت سے بنا رہے ہو کہ میں مر گیا تو, اور اللہ نے پیسہ بھی بہت دیا ہے, اتنا دیا ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پہلے اپنی خوراک, بچوں کی تعلیم, اچھی سواری, وہ میں بول نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. اب تو آپ اتنے فل ان دا بلینکس. سب سے پہلا پیسہ جو ذاتی گھر بنانے کی بات کرتے ہیں نا لوگ, ذاتی گھر بہت ضرورت ہے. میں کہتا ہوں 5ویں درجے میں ضرورت ہے. ضرورت نہیں ہے ایک ضرورت بالکل نہیں. ضرورت چھت کی ہے, چاہے کرائے کی ہو چاہے اپنی ہو. ایک آسائش ہے, آرائش ہے.
تو وہ 5ویں درجے میں سب سے پہلے خرچ کرو. میں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, میں ذاتی گھر بنانے کے خلاف نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں یار یہ اتنے سارے لوگ جو ذاتی گھر بنا کے بیٹھے ہیں بیوقوف ہیں. خلاف نہیں ہوں, میں کہتا ہوں اس کو 5ویں نمبر پہ رکھو اگر رکھنا ہے تو. سب سے لوگ پیٹ کاٹ کاٹ کے گھر خرید رہے ہیں. پہلے یعنی پیٹ کاٹ کاٹ کے نا, متوسط درجے کی آمدن ہے, اس میں قسطوں پہ اتنی انسٹالمنٹ پہ آپ نہ صحیح طرح کھا سکتے ہو, نہ بچوں کو صحیح طرح پڑھا سکتے ہو. پہلے بنیادی خرچے پورے کرو. نمبر 1, اچھی خوراک. صبح ناشتے میں بادام, پستے, اخروٹ. نہیں آ رہی بات؟ اس سے اچھا والا کولیسٹرول بنے گا. صحیح ہے. بڑے گوشت پر اگر پابندی ہے تو بکرے کا گوشت. پھر جب بیگم بولے 5 کلو تو یہ نہیں بولو کہ کیا ہو گیا ہے, مہنگا ہو گیا. بیگم سے بولو بیگم جو گھر خریدنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے نا, اس سے آج کل تمہیں کیا کھلا رہا ہوں, بکرا. کرائے کے گھر میں گزارا کرو, روز بکرا کھائیں گے. گھر تو ان اینٹوں سے دیواروں سے دل لگا کے کیا کرنا ہے بھائی, جنازہ اٹھے گا یہاں سے. یہ اپنی ہو کرائے کی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, چھوڑنا ہے اس کو. یہ تیار نہیں ہے اس کے لیے, میرا گھر ہے. وہ تو کیا کر لے گا بھائی, یہ جتنے قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں ان کے سب کے اپنے گھر تھے. تو جانا ہے, نکلنا ہے, مسافر خانہ ہے. سیٹوں سے دل نہیں لگا. W11 میں بیٹھو گے, کیسی جھالریں لٹک رہی ہوتی ہیں نا W11 میں. ارے وہ کیسا زبردست W11 کو دلہن کی طرح سجایا ہوا ہوتا ہے, تو کیا گھر لے جاتے ہو اس کو؟ او بھائی سفر کی جگہ ہے, بیٹھو. لال سیٹیں ہوتی ہیں چمکتی ہوئی, ہے نا, کیسی چمکتی ہوئی لال سیٹیں, اچھی چمک پٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں پوری. اندر بھی W11 پہ, باہر بھی. اب تو ہم بیٹھے نہیں, بہت عرصہ ہو گیا, وہ لوگ نہیں چھوڑتے نا, جہاں بھی جاؤ بیٹھو تو لوگ پہچانتے ہیں. ڈرائیور کے بارے میں ڈر ہوتا ہے, اکرام میں مجھے اسی سیٹ پہ لے جا کے نہ بٹھا دے. پائلٹ نے تو بٹھا دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ, تو اب W11 کے ڈرائیور نے پہچان لیا, پتہ چلا مفتی صاحب آپ یہاں بیٹھے جی. تو اب یہ تھوڑی کہ اتنی چھمک چھلوں کی طرح چمک رہی ہے, تو اب آپ کو W11 سے محبت ہو گئی. اب آپ کہہ رہے ہیں میں گھر جاؤں گا ہی نہیں, یہ میری سیٹیں ہیں, یہ اسٹیئرنگ میرا ہے. ارے بھائی یہ تو وقتی طور پر سفر کے لیے ہے. کتنا بڑا گھر ہو, کتنی اچھی لوکیشن ہو, یہ چھوڑ کے جانا ہے. جنازے اٹھیں گے یہاں سے. اور سب کے قارون نے کیسے کیسے محلات بنائے, کم ترکوا من جنات وعیون ونعیم. قرآن کہہ رہے کیسے بڑے بڑے باغات چھوڑ کے گیا دنیا سے وہ. وزروع ونخل, اور کھجور کے باغات اور کھیتیاں, یعنی کاروبار الگ تھا اس کا, سب چھوڑ چھاڑ کے ختم. فما بکت علیہم السماء والارض. اللہ فرماتے ہیں نہ ان کے اس قسم پرسی پہ آسمان رویا, نہ زمین کو ان پہ ترس آیا. ہمارے نبی کیا چھوڑ کر گئے؟ ایک آدھ گھوڑا تھا میرا خیال, ایک تلوار, بس یہ وراثت چھوڑ کے گئے دنیا سے. لیکن کامیاب کون تھا؟ ہمارے نبی کامیاب تھے بھائی. دنیا کو مسافر خانہ سمجھا. ہم اس پہ فخر کر رہے ہیں یار یہ اتنا بنا رہا ہوں, اتنا بنا رہا ہوں میں. تو سب سے پہلے پیسہ خرچ کرو کس پہ میرے بھائی؟ خوراک. تعلیم سے زیادہ خوراک پہ. باڈی ہوگی, صحت ہوگی تو پھر آگے تعلیم بھی ہے. بیمار آدمی کیا بیچارہ, وہ ایک حکیم صاحب ہم مجھے کہا کرتے تھے کہ دیکھو موٹا حکیم اور دبلے فقیر پہ کبھی دبلا حکیم اور موٹا فقیر ان پہ اعتماد نہیں کرو. میں نے کیوں کہہ رہے ہیں, دبلا حکیم اگر اس کو صحت بنانی آتی ہے تو خود دبلا کیوں ہے اتنا, خود اپنے آپ کو صحت مند کیوں نہیں رکھ سکا یہ. اور موٹا فقیر کا مطلب اگر یہ واقعی فقیر ہے تو اتنا موٹا کیوں ہے, اس کو اضافی مل رہا ہے تبھی یہ گول ہو گیا ہے. بڑوں کی باتیں ہوتی, بڑی خاندانی باتیں ہوتی ہیں. یہ تو صحت اچھی نہیں ہے تو میرے بھائی لوگ آپ سے, اگر آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو لوگ علاج نہیں کرائیں گے. آپ بولیں گے یار یہ ڈاکٹر صاحب خود اتنے باریک سے ہیں تو یہ کیا علاج کریں گے. تو سب سے پہلے, اور صحت پہ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں غریب لوگ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں, وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کھاتے کم ہیں, محنت زیادہ کرتے ہیں, وہ ایک اور وجہ ہے. لیکن اگر غریب اچھی خوراک کھانا شروع کر دے تو اور زیادہ صحت مند ہو جائے گا. اور اچھی خوراک پہ روکڑا بولو نا بھائی, خرچ ہوتا ہے. یہ جو کوکنگ آئل آپ مارکیٹ سے لے کر آ رہے ہو اس پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے, سستا ہے, دیکھنے میں چمکدار ہے, اس لیے کھا کھا کے قبرستان ہے بھائی بھر دیے. دیسی گھی کا مشورہ تو کہتے ہیں یار
پیسے ہی نہیں ہیں. وہ بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس یار؟ تمہارے پاس دیسی گھی کے پیسے نہیں ہیں, بحریہ ٹاؤن میں تم نے بنگلہ خرید لیا ہے. جس کے پاس دیسی گھی کے پیسے نہ ہوں وہ ذاتی مکان خرید سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مکان میں تو سریا ڈالا جا رہا ہے, اور جو مکان میں رہنے والا ہے وہ اپنے ہڈیوں کے سریے کی فکر نہیں کر رہا, وہ اپنی ہڈیوں میں سریا نہیں ڈال رہا. ہڈیاں کھوکھلی ہو رہی ہیں اور مکان میں اتنے موٹے موٹے سریے ڈل رہے ہیں. اور پہلے جو دیکھو مکان رہا خود مر گئے تو مکان کا کیا فائدہ؟ مکان نہیں تھا خود رہے, کوئی نہ کوئی چھپڑا مل جائے گا رہنے کے لیے. کیا یار سمجھ میں نہیں آ رہا یار, میرا خیال بہت مشکل ہے بھائی. آپ کہہ رہے اتنا آسان ہے, پھر اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے. عمل کریں گے نا تو پتہ چلے گا کہ پورا 1 گھنٹے کا بیان کخ بھی سمجھ میں نہیں آیا. حقیقت ابھی آپ جب جمعے کے بعد گھر جائیں گے نا تو پھر گھر میں خیال آئے گا, بیگم سے کہیں گے یار ہم دیسی گھی کے پراٹھے کھا لیا کریں, کیا خیال ہے؟ بیگم کہے گی دماغ صحیح ہے, بحریہ ٹاؤن کی قسطیں کون بھرے گا؟ پھر آپ کہیں گے بات تو صحیح ہے یار, ذاتی مکان, کیا ڈائلاگ کیا ہو گیا, ذاتی اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے, بھلے اس میں چائے میں پاپے ڈبو ڈبو کے کھاؤ سارا دن. اپنا گھر یہ نہیں کہتے کمبخت, اپنی باڈی اپنی ہی ہوتی ہے, پہلے باڈی ہے گھر بعد میں ہے. میں نے وہ بیان کیا تھا نا, ذاتی مکان دماغ میں مسلط کیا ہوا ہے. مکان بنائے فالتو پیسے, فالتو تو نہیں کہہ سکتے, بہت زیادہ پیسہ ہو, خوب اچھی خوراک, بچوں کی اچھی تعلیم, بہت فٹ فاٹ. اب یہ کہ صدقہ خیرات بھی اچھا خاصا کر لیا کرتے ہو, پھر بچ رہا ہے تو چلو یار ذاتی ہو جائے, اچھا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ بچوں کے لیے مرو گے تو ایک وراثت میں اچھا حصہ مل جائے گا, یا کوئی پلاٹ لے کے ڈال دو ان کے لیے, کرائے میں پھر رہو, بچوں کے لیے کیا لے کے ڈال دو؟ پلاٹ. حدیث میں آتا ہے کہ اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ بچے لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. تو یہ بھی ہے, یہ بھی اسلام ہی کا حکم ہے. لیکن یہ آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, اپنے ابا کے بچے ہو, تو اپنی بنیادی خرچے پورے کرنے کے بعد پھر انسان کیا کرے کہ یار کچھ اگر اللہ نے اضافی دیا ہے تو بچوں کو بالکل لاوارث نہ چھوڑا جائے. اور ویسے بھی آج کل بیوہ عورتوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, تو آپ مرے تو آپ کی بیوی بیوہ ہوگی, کوئی بھی نہیں پوچھے گا اس کو, اس کے لیے کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ. تو یہ سب بات کی, جس کو اللہ نے نہیں دیا تو توکل کرے بھائی, جس اللہ نے مجھے کھلایا پلایا بچوں کو بھی کھلا دے. تو پہلا کیا ہے, جلدی جلدی بات سمیٹ کے ختم کروں. پہلا کیا ہے؟ خوراک. ٹھیک ہے نا, ٹائٹ قسم کی خاندانی خوراک, زیادہ خوراک نہیں, اچھی خوراک. ایسے نا 4 پراٹھے صبح صبح کھانا شروع کرتے ہیں آپ, زیادہ نہیں, اچھی. اچھی کیا ہوتی ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ لیے گا, حکیموں سے پوچھ لیں, حکیم صاحب سے پوچھیں آپ 90 سال میں, حکیم بڑے لمبی لمبی عمروں کے ہم نے دیکھے ہیں, حکیم صاحب 90 سال کے ہوئے کیا کھاتے ہو؟ لیکن حکیم بتائے گا نہیں, بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, صحیح, وہ بتائے گا نہیں, بہت کم بتاتے ہیں ورنہ بتاتے نہیں ہیں. تو دوسرے نمبر پہ میرے بھائی بچوں کی, اچھا خوراک میں صحت بھی داخل ہے. کوئی جم مشین لے آؤ گھر میں بیگم صاحبہ کے لیے, بیگم یہ جو اتنا آپ گول ہوتی جا رہی ہیں نا, اس گولائی کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا جو ان پٹ جو ہے نا اس کی نسبت آؤٹ پٹ بہت کم ہے. جتنے پراٹھے انرجی سیو ہو رہی ہے, تو آپ انرجی سیور نہیں ہیں, وہ بیٹری ہے میرے پاس جو انرجی سیو کرتی ہے. جب لائٹ چلی جائے گی تو وہ کیا کرے گی, وہ انرجی دے گی ہمیں. آپ اگر انرجی سیو کریں گی, جو آپ کے اسٹرکچر سے لگ رہا ہے کہ ساری انرجی کیا ہو رہی ہے, سیو ہو رہی ہے, تو کسی دن یہ دھماکے سے بیٹری پھٹ جائے گی. تو اس لیے اس انرجی کو یوٹیلائز کرنے کی, یا تو ادھر سے چارجنگ کم ہو, خوراک کم کریں, دنیا چھوڑ دیں گی. بھائی اپنے خرچے پہ تھوڑی, میاں کے خرچے پہ کھا رہی ہے نا. آج اپنے خرچے پہ انسان خوراک نہیں کم کرتا, دوسرے خرچے پہ کہاں سے کم کرے گا؟ تو آپ ان کو بتائیں کہ بیگم یا تو خوراک کو کم کرو, وہ بہت مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں ہم زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں, خود بھی تو بہت کھا رہے ہیں. تو یا پھر کیا کرو, ایکسرسائز کرو. گھر کے کام کاج بھی آج کل نہیں ہوتے خواتین سے, پہلے تو برتن دھونا, پوچھا, اور یہ اتنے سارے کام. بچے بھی ہوتے تھے 6-6 8-8, صبح صبح سب کو ناشتہ کرا رہی ہیں, سب کے کپڑے استری ہو رہے ہیں, سب کو شوز پہنا کے گھر سے, وہ اسی میں اتنا کچھ انرجی یوٹیلائز ہو جاتی تھی. اب بچہ بھی 1 آدھ
وہ بھی ہو گیا, اللہ کی دین ہے. وہ بھی نہیں ہو رہے, جو انرجی وہاں خرچ ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی. پھر بچوں کو پالنے کی انرجی بھی, ایک آدھ بچہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے جو جتنا ہگائی متائی کا سیٹ اپ ہے وہ سارا پیمپر نے اٹھا لیا اپنے ذمے, معذرت کے ساتھ. وہ پیمپر کہتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ کب اس کو پوٹی آ رہی ہے, کب اس کو پشی آ رہی ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں. یہ پیمپر کہتا ہے میں ہوں نا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ہے. آپ بے فکر ہو جائیں, بس آپ کا کام ہے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اٹھایا, پھینکا, دوسرا چینج کر کے لگا دی, یا 2 دفعہ کر لیں زیادہ سے زیادہ. تو یہ ٹینشن بھی کیا ہو گئی. پہلے راتوں رات پوری رات نالیوں پہ لے کے, واش روم میں لے کے بیٹھی رہتی تھی مائیں, سی کرتی رہتی تھی, کم وقت کب کرے گا. بچے کے جذبات سے کھیل رہی ہوتی تھی تو محنت لگتی تھی نا. پھر بستر گندا ہو گیا, اس کو دھونا ہے, وہ بہت سارے کام تھے. اور اس سے اور پیچھے جائیں گے تو چکی خود چلایا کرتی تھی ہے بھائی, تو اس میں اتنا پسینہ نکلتا تھا, بالکل فٹ فاٹ. 99 سال کی عمریں ہوتی تھی. عورتوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی پہلے, مرد مر جاتے تھے جلدی. اب سارے کام بولو بھائی ختم. بچے بھی پیدا نہیں ہو رہے, جو ایک آدھ ہو رہے ہیں, آدھا دن اسکول پال رہے ہیں ان کو, اسکول کی ٹینشن, وہ میاں کے جیب سے پیسے جائیں گے وہاں پہ. پھر آدھا دن ان کو 6-7-8 گھنٹے سو جائیں گے, باقی دن ان کو کمپیوٹر پالے گا, کارٹون. وہ کارٹون کے سامنے بیٹھے رہیں گے, کمپیوٹر کے سامنے گیم کھیلتے رہیں گے, ویڈیو گیم, تو وہ پال لیتا ہے. تو دونوں کی صحت کہاں جا رہی ہے بھائی؟ برباد ہو رہی. تو ان سے کوئی مشین لا کے رکھ دیں گھر میں, بیگم اس پہ تھوڑا تھوڑا چلا کرو, ٹھیک ہے نا, بھاگا کرو, پسینہ نکلنا. پھر ایئر کنڈیشن روم ہے, جو گرمی سے تھوڑی بہت انرجی ختم ہوتی تھی وہ بھی. تو پیسہ اس پہ خرچ کریں, بحریہ ٹاؤن آخر میں آئے گا بھائی. تو صحت پہ پیسہ خرچ ہو گیا. دوسری چیز پیسہ خرچ ہونا چاہیے ایجوکیشن پہ. ویسے ایجوکیشن پہ پیسہ لگتا نہیں ہے, غربت میں بھی اچھی ایجوکیشن مل جاتی ہے, لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں تو پھر دوسرے درجے میں کہاں خرچ کر لے, اس پہ خرچ کر لے. لباس اچھا رکھے. تیسری چیز سواری خاندانی ہونی چاہیے, بلکہ تیسری چیز سواری نہیں, گاڑی بھی چوتھے نمبر پر ہے, بلکہ سب سے پہلا نمبر تو میں نے بتایا ہی نہیں ہے, وہ سب سے پہلے نمبر پر ہے. اس لیے کہ صحت اس سے جتنی اچھی ہوتی ہے کسی اور چیز سے, کیونکہ انسان کو راحت ملتی ہے نا. ارے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا, اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی تاکہ تمہیں سکون ملے. تو سکون سے اچھا صحت بنانے کا کوئی ذریعہ ہے؟ میں کہتا ہوں الٹا سیدھا کھا لو لیکن خوش رہو, تو وہ آدمی زیادہ اچھا رہے گا. اور جو زیتون پیے, انجیر کھائے مگر ٹینشن میں ہو, اس کی صحت اچھی نہیں. تو اللہ نے نکاح کو سکون کا ذریعہ بتایا. تو سب سے پہلے پیسہ کس پہ خرچ کرو؟ نکاح پہ. ہمارے نبی, زیادہ نہیں جاؤں گا اس طرف, پھر وہ خواتین سننا چھوڑ دیتی ہیں, وہ یہیں پر اسٹاپ کر کے کہنے آگے کا بیان ہم نے نہیں سننا. تو سب سے پہلا پیسہ خرچ ہونا چاہیے کس پہ میرے بھائی؟ شادی پہ, شادیوں پہ. وہ آپ نے تشریح کر دی, چلو شادیوں پہ نہیں تو شادی پہ ہی کر لو, شادی پہ ہی کر لو. اچھا جگہ رشتہ لے کے جاؤ, اچھی جگہ رشتے پہ روکڑا خرچ ہوتا ہے. شادی دفتر والے کو بھی کان میں جا کے بولو تگڑا اماؤنٹ دوں گا کمیشن, کیونکہ جتنے شادی دفتر کھولے نا, میں نے خود بھی کھولے, وہ کہتے ہیں جس کو بولو نا کہ 50,000 روپے لوں گا, وہ کہہ رہے نہیں اتنے نہیں. جس کو شادی کرنی ہوتی ہے نا صحیح جگہ, اگر شادی دفتر والا کہ 50,000 لوں گا تو وہ کان میں جا کے بولتا ہے 1,00,000 دوں گا تجھے, رشتہ صحیح جگہ کرا دے. اگر وہ 1,00,000 بولے گا, میرا تو بھائی یہی حساب کتاب تھا. نہیں آ رہی بات؟ تو پیسہ ان چیزوں پہ خرچ کرو. 1,00,000 کہہ رہا ہے 2,00,000 بولو اس کو, آپ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہ 2,00,000 بول رہا ہے, بھائی میں 4,00,000 دوں گا. نکاح ایسا ہونا چاہیے کہ میں مینٹلی سکون میں آ جاؤں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس پہ پیسہ خرچ کرو. خوراک پہ پیسہ خرچ کرو. سواری خاندانی رکھو, آپ کا وقت بھی بچے گا, دماغ بھی. سواری نہیں رکھتے لوگ, پیسہ اللہ نے دیا, اتنی بھاری بھرکم قسطیں بھر رہے ہیں, مگر رکشوں میں سفر, چنچی میں بیٹھ کے. بھائی اللہ نے پیسہ نہیں دیا تو پھر چنچی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی, پیدل جاؤ بلکہ زیادہ بڑی نعمت ہے. دیا ہے پیسہ تو میرے بھائی سواری
اچھی رکھو. دیکھو میرے شیخ نے ذاتی مکان نہیں بنایا, گاڑی کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. میرا خیال ہے آپ کو کویت کا پتہ نہیں ہے, اور اس کے شہزادے کا بھی پتہ نہیں ہے, اور اس کی گاڑی کا بھی پتہ نہیں ہے, اس لیے آپ حیران نہیں ہو رہے اتنا. کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی, جب وہ روڈ پہ چلتی تھی تو پبلک بولتی تھی کہ یہ کس کی گاڑی ہے, یہ کس کی, بول لو نا بھائی, گاڑی ہے. اور ہم بھی اس میں بیٹھتے تھے تو ایسا سکون ملتا تھا اس میں بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں جنت میں آ گئے. تو اس گاڑی کا فائدہ یہ ہے کہ بھائی لانگ ڈرائیو میں آپ پشاور جاؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئٹہ جاؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے, لاہور جاؤ, بلکہ سفر مزیدار. تو سفر بھی تو انسان کو کامیاب بناتا ہے نا, جو سفر نہیں کرتا وہ تو بہت سارے چیزوں میں پیچھے رہ جاتا ہے. کاروبار کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے انسان کو, اور تعلیم کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے, رشتہ داری جوڑنے کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے, تعلقات بڑھانے کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے بہت, ورنہ آپ ایک مہینہ تو ٹکٹ میں لگتا ہے, پھر کسی اور کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے آدمی. بہت سارے مسائل ہیں, اور جہاز کا تو ویسے بھی کوئی بھروسہ. کیا خیال ہے, وہ ویسے ہی دنیا پی آئی اے والوں کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے, انہوں نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چند چیزیں ہیں, وقت پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.